आली का व अस्हाबी का या नूर अल्लाह। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत सिलसिले में मरहबा कहते हैं। मुफ्ती जमील मदनी साहब जो कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत न्यू नॉर्थ कराची फैज़ मदीना मस्जिद के साथ जो मुल्हिक है वहाँ तशरीफ़ फरमा होते हैं, हमारे साथ होंगे। आप हमें कॉल कीजिए, SMS कीजिए और किसी भी हवाले से शरई मसला पूछना चाहें, रहनुमाई लेना चाहें तो आप हमसे रब्ता फरमाइए। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया अपने रिसाले ज़ियाए दुरूद सलाम इसके सफ़ा नंबर 6 पर हदीस पाक नकल फरमाते हैं, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। पहली कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं जी। सवाल है कि अगर नमाज जनाजा में 4 तकबीरें नहीं बोली तो क्या नमाज जनाजा हो गई या नहीं हुई? जी हुजूर, तकबीरें नहीं बोली, पीछे सिर्फ दुरूद पाक पढ़ा वगैरह तो क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नमाज जनाजा में 2 फ़र्ज़ होते हैं। एक तो क़याम है, यानी खड़े होकर नमाज पढ़ी जाएगी। अगर कोई बिला उज़्र शरई बैठ के नमाज पढ़ता है तो यूँ नमाज नहीं होती। ठीक है। और दूसरा फ़र्ज़ है 4 तकबीरात का कहना। ठीक। अब जैसे इनका सवाल है कि अगर किसी ने 4 तकबीरात नहीं कहीं, तो अगर किसी ने 3 तकबीर कही हैं, 2 कही हैं, तो उसकी नमाज नहीं हुई। अब रहा ये मामला कि नमाज जनाजा ही नहीं हुई, तो ये अगर इमाम के पीछे हैं और इमाम साहिब ने 4 तकबीरात कही हैं तो जनाजे का जो फ़र्ज़ था नमाज जनाजा का वो तो अदा हो गया। ठीक है। ख़ास इस मुक्तदी की जिसने 4 तकबीरात नहीं कही थी तो उसकी नमाज ख़त्म हो गई, यानी अगर उसको एक फ़र्ज़ जो उसको अदा करना था उसने अदा नहीं किया और ऐसे उसने सलाम फेर कर वो फारिग हो गया, तो उसकी तरफ से अदा की गई जो नमाज जनाजा है वो अदा नहीं होगी। ठीक है। और ये तो बड़ा मुश्किल है कि इमाम साहब ना कहें, इमाम कहेंगे तो लोग पीछे नमाज पढ़ेंगे, तो अगर मसला ज़्यादातर मुक्तदी के हवाले से ही हो सकता है। तो ऐसे में यूं भी हो सकता है कि बसा औकात इमाम एक तकबीर कह चुका, नमाज जनाजा शुरू कर चुका है, ठीक है, इस दौरान भी बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं। तो अब अगर कोई शामिल हुआ और इमाम साहब ने दूसरी तकबीर कही, इसकी वो पहली तकबीर का मौका था, तो इमाम साहब जब सलाम फेरेंगे 4 तकबीरात कहकर तो इसके एतबार से वो 3 तकबीर होंगी। तो ऐसे मुक्तदी को चाहिए कि वो एक तकबीर और कहे, सही, फिर सलाम फेरे। ठीक है। मैसेज पूछा गया है कि क्या औरत अपने कपड़े धोबी से धुलवा सकती है? नॉर्मल तो आमतौर पर नहीं होता ऐसा, लेकिन जो बहुत महंगे कपड़े होते हैं, कढ़ाई होती है, उस पर काम किया गया होता है, तो वो फिर धोबी को दिए जाते हैं कि वो ड्राई क्लीन किए जाते हैं ना, घरों में उनको नहीं धोया जाता, तो क्या हुक्म है? इसमें कोई हरज नहीं है। ठीक है। जिस तरह मर्द हजरात के कपड़े धोबी के यहाँ, ड्राई क्लीनर के यहाँ धुलवाए जा सकते हैं, ऐसी ख़वातीन के भी धुलवाए जा सकते हैं। बाज़ मासियाँ घरों में आती हैं, वो भी कपड़े धोती हैं, तो बस औकात वो इसी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन होती हैं जिनके मर्द हजरात इसी शोबे से काम ताल्लुक़ रखते हैं, तो इनके घरों में मुख्तलिफ़ घरों से कपड़े जमा करके ले जाती हैं। तो इस तरह धोबी के ज़रिए से कपड़े मर्द या औरतों के धुलवाना जायज़ है। ठीक है, धुलवाए जा सकते हैं। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि नमाज के बाद दुआ ना मांगना कैसा है? अगर ना मांगी तो क्या नमाज में फ़र्क आएगा? दुआ नमाज के बाद करना ये सुन्नत मुबारक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये मामूल रहा है कि आप पंजगाना नमाज अदा करने के बाद फिर दुआ किया करते थे, तो हमें भी ये सुन्नत को छोड़ना नहीं चाहिए। बाज़ लोग इमाम के सलाम फिरते ही फ़ौरन निकल जाते हैं। अब एक तो ये सुन्नत से महरूमी, फिर दूसरी ये है कि बस औकात मसबूक अफराद जिनकी कुछ रकतें निकल जाती हैं, वो अपनी रकत पूरी कर रहे होते हैं और ये जल्दबाजी में उनके सामने से भी गुजर जाते हैं। बस औकात तवज्जो नहीं हुई तो चलें, पता नहीं चला कि कोई नमाजी था उसके सामने से गुजर गए, गुनाह ना हुआ, लेकिन बस औकात कसदन वो गुजर रहे होते हैं। अच्छा, एक ख़राबी उमूमी तौर पे जो अक्सर बड़ी मसाजिद के जहाँ पर लोगों का ज़्यादा रश होता है और
سلام پھرتے ہی وہ نکلنے کی کرتے ہیں پیچھے. جی جی اب جتنی بڑی مسجد ہوگی تو وہاں مسبوق افراد کی تعداد بھی زیادہ, جی لیٹ آنے والے زیادہ ہوں گے. تو عام مساجد کے مقابلے میں یہاں تعداد دو دو تین صفیں ہوتی ہیں. صفیں بھی لوگ جی. کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب جو پیچھے جانے والا آدمی ہے نا وہ اگلی صف اپنی جگہ چھوڑ چکا, ٹھیک. لوگ سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے, اپنی جگہ سے نکلنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں نکل پایا, تو اب یہ بڑی آزمائش میں خود بھی آ جاتا ہے اور لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈال دیتا ہے. اپنی جگہ چھوڑی, اچھا, اس کو دیکھ کر نا لوگ سمجھتے ہیں کہ راستہ ہے, اب وہ دوسرا بھی تیسرا بھی لائن بن اس طرح جاتی ہے. بس ہوگا 10 افراد کھڑے ہوتے ہیں, وہ ادھر لوگ اپنی نماز پوری کر رہے ہیں, سامنے سے گزر بھی نہیں سکتے. ٹھیک. اب یہ ایک خرابی یہاں یہ بھی لازم آتی ہے کہ نمازی کے چہرے کی طرف رک کر کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب یہ سلام پھیرے تو میں یہاں سے نکلوں, تو اب نمازی ہی کی طرف رخ کر کے یہ نکلنے والا مسجد سے کھڑا ہوا ہوتا ہے. تو نمازی کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھنا جائز ہے نہ کھڑا ہونا جائز ہے. اگر کسی کو نکلنا ہے تو اب وہ نمازی کی طرف رخ کر کے نہ کھڑا ہو, ٹھیک. اگر اس کو کھڑا ہی ہونا پڑ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قبلے ہی کی جانب رخ کر کے کھڑا ہو جائے, اپنے گردن موڑ موڑ کے دیکھتا رہے کہ نمازی نماز سے فارغ ہو تو پھر یہ نکل ان جائے. کے سامنے سے اپنی. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ نکلتا ہے اور نکل بھی نہیں پاتا, اب لائن بھی لگی ہوئی ہے, دعا بھی ختم ہو گئی ہے, اب نہ ہی خود سنتیں ادا کر پا رہے ہیں, نہ وہ ثواب سے سب بھی کے سب محرومی ہو متاثر جاتی ہوتے ہے ہیں. کہ فرضوں کے فوراً بعد جی جی. جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں ان سنتوں کا فرض کی ادائیگی کے فوراً متصل یعنی ملا کر ہی ادا کرنا یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے. ٹھیک ہے. تو بھی پیچھے گزرنے والا خود بھی آزمائش میں, دوسروں کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے, اور پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا اس کے لیے بڑی آزمائشی ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ خشوع خضوع سے جلدی تو کرتا ہے, پڑھ ہی نہیں سکتا, اس کو لگا وہ ہوتا ہے. تحیات پڑھ رہا ہوتا ہے, درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے, بس اوقات جلدی جلدی پڑھنے میں وہ مسٹیک بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے اطمینان سے مسجد میں آئیں, اور اطمینان سے ہی مسجد سے جب رخصت ہونے کا مرحلہ ہو تو اطمینان اور وقار کے ساتھ ہی رخصت ہو, جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. تو جمعے کی نماز میں بھی ہوتا ہے کہ سلام پھرتا ہے اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ صفوں میں کھڑی ہو کے نماز پڑھتی ہے, دعا بھی نہیں مانگتی ہے. تو اس سے بھی دو چیزوں میں مسئلہ ہوتا ہے, ایک تو یہ ہے کہ جو بعد میں دعا کے بعد پیچھے آنا چاہتے ہیں وہ نہیں آ پاتے, اور چندے کے اندر کیونکہ عام طور پر چندہ جو ہے اور ایک مسجد کی ضرورت ہے, مسجد اس کے ساتھ اس کے معاملات وابستہ ہیں چلتے ہیں, وہ بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے. کئی جگہوں پر تو امام صاحب اعلان بھی کرتے ہیں کہ جو سنتیں ادا کرنے والے وہ چندے کا انتظار کر لیں, دعا کا انتظار کر لیں, دعا کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں, لیکن لوگ جو ہے اس کے باوجود کھڑے ہو جاتے ہیں, حالانکہ چند سیکنڈز یا منٹس کے اندر اس نے پورا راؤنڈ لگا لینا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی اگر کچھ آپ ارشاد فرمائیں. اس میں نمازیوں کو تھوڑا چاہیے کہ خود ایسا آدمی خود غور کرے, ٹھیک. کوئی شرعی حکم نہیں لگا رہا, خود جی جی. غور کرے کہ یہ آیا کب تھا مسجد میں. ٹھیک. یہ ایسے افراد جو جلدی نکلنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا, یہ آتے بھی یوں سمجھیں کہ بالکل قریب ٹائم میں آتے ہیں اور سلام پھرتے ہی فوراً نکلنے کی کرتے ہیں یا فوراً سنتیں پڑھتے ہیں. تو تھوڑا اللہ تعالیٰ کے گھر میں اپنے دل کو لگائیں کہ مومن کی مثال اللہ تعالیٰ کے گھر میں یعنی مسجد میں ایسے ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی کی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر پانی میں مچھلی کو چھوڑ دیا جائے تو کتنا پرسکون وہ اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے, اور اگر پانی سے اس کو نکال دیا جاتا ہے تو تڑپتی ہے. تو مومن کی مثال مسجد سے نکلنے کی صورت میں ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو تڑپ رہے کہ میں مسجد سے جا رہا ہوں. صحیح. جبکہ جو منافق یا اس طرح کے افراد ہوتے ہیں ان کا مسجد میں دل نہیں لگتا, تو ان کی مثال اس طرح پیش کی گئی ہے جیسے کہ پنجرے کے اندر کسی پرندے کو قید کر دیا جاتا ہے تو وہ حتی الامکان کوشش کرتا ہے کسی طرح راستہ بنے اور میں نکل جاؤں. تو ہمیں اچھی مثال بننی چاہیے کہ مومن کا مسجد میں دل لگتا ہے, مسجد میں دل لگنا چاہیے. تو ہمیں ایسا مسلمان ہونا چاہیے کہ ہم جلد بازی نہ کریں مسجد سے نکلنے میں, ایک حسرت رہے کہ یار کام آڑے آ گیا ورنہ میں مسجد میں نماز کے بعد بیٹھتا. ٹھیک ہے. تو ایک حسرت ہونی چاہیے. ہمارے ہاں ماحول تھوڑا معاملہ الگ ہے کہ ہم جلدی نکلنا چاہتے ہیں, جلدی نکلنے میں بہت ساری قباحتوں کا ہم ارتکاب کر بیٹھتے ہیں. ٹھیک. اچھا, ایک اور چیز کی طرف بھی میں چاہوں گا پھر اشارہ فرمائیں کہ اب چلے دعا مانگ کر ہی نماز پڑھنے گئے, دعا بھی مانگی, بڑی مساجد میں لوگ اب جو پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ ایسی جگہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب کسی کو پیچھے جانا ہے نا تو اگر تو اس کو مسئلہ معلوم ہے تو وہ بیچارہ نہیں جا سکے گا, نہ کوئی سترا ہے سامنے اور بالکل درمیان میں کھڑے ہو گئے کہ اب وہ جس کو جانا ہے نا پورا گھوم کر اس کے پیچھے سے جانا پڑے گا. تو کیا اس کے اوپر دل میں پھر آتی ہے یار یہ کیا ہو گیا, تو دل میں آنے کے حوالے سے کیا اور اس کو کیا کرنا چاہیے, اس کے لیے مناسب کیا تھا, کھڑا کیسی جگہ پر ہو, جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے جو بالکل دور کھڑا ہو گیا
اور آگے ستھرا بھی نہیں، اور اب کسی کو گزرنا ہے تو وہ گزر بھی نہیں سکتا، مسجد اتنی بڑی ہے اور مسجد کبیر کے حکم میں بھی نہیں ہے اس پیچھے میں سے. یہی ہے کہ جو آدمی سنتیں ادا کر رہے ہیں ان کو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ سنتوں کی ادائیگی کے لیے کسی پلر کے پیچھے، ٹھیک. کسی دروازے کے پیچھے، یا عام طور پہ مساجد کے اندر سترے کی کچھ نہ کچھ وہ لگا دی جاتی ہیں، بڑے بڑے سترے لگا دیے جاتے ہیں، تو ان کے پیچھے پڑھیں یا پھر اگلی صفوں میں پڑھیں. یا اگلی صفوں میں پڑھیں. لیکن ایک تعداد واقعتاً ایسی ہے کہ پورے صحن میں بیچ میں کھڑے ہو کے پڑھ رہا ابھی ہوگا گرمیاں آئیں گی جیسے. تو وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتا. خود اگر ہم فیضان مدینہ میں دیکھیں جی جی تو یہاں پہ بھی جو ایک سترے لگائے گئے ہیں صحن میں، جی جی. تو اس کے پیچھے پڑھنے والے احتیاط جن کی ہے وہ پیچھے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایک تعداد ایسی بھی ہوتی ہے ہوں. کہ جو بھی نئے نئے سیکھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں شرعی مسائل، تو اتنی آگاہی ان کو نہیں ہو پاتی، وہ بالکل ستروں سے ہٹ کر بیچ میں کھڑا ہوتا ہے. جی جی. اب گزرنے والے کے لیے اتنی آزمائش ہو جاتی ہے کہ وہ پھر گزرتے ہوئے اس کو پیچھے جانا پڑے گا، وہ پھر اس کو آگے جانا ہے، تو مسائل ہو جاتے ہیں. تو یہ شرعی مسئلہ سیکھنا چاہیے کہ ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ جہاں سے لوگوں کی نارمل آمد و رفت ہوتی ہے، جی جی. اور اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے لوگوں کو دقت ہو جائے گی، تو ایسی جگہ رستے میں نماز پڑھنے والا گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو اور بچنا اگر چاہیے. وہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم رستہ کہیں، نارمل ایک جگہ سے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب گزرنے والا اس کے سامنے سے گزر رہا ہے، تو گزرنے والا گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ایک کال چلائیے گا. آپ سے ایک سوال ہے، گھر میں یہ جو مرغی کے بچے ہوتے ہیں وہ ان کی جو بیٹ ہوتی ہے وہ چادر پہ اس پہ لگ جاتی ہے، وہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ پاک ہے ناپاک ہے؟ ذرا یہ بتا دیں. جی، مرغی کے بچے جو پالے جاتے ہیں. مرغی جو حلال پرندوں میں سے ہے جس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، تو اس کے جو بچے چوزے جس کو کہا جاتا ہے، تو چوزوں کی بیٹ بھی مرغی کی بیٹ کی طرح ناپاک ہوتی ہے. اس میں اصول شرعی قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ وہ حلال پرندے جو اونچا اڑتے ہیں، جیسے کبوتر ہے، طوطا ہے، مینا ہے، اس طرح کی اور دیگر جو پرندے ہیں جو اونچا ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی بیٹ پاک ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر کبوتر کی بیٹ کپڑوں پہ لگ گئی تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ بدنما ہوگا تو اس کو صاف کر لینا چاہیے، لیکن یہ ناپاک نہیں ہے. لیکن جو مرغی ہے یا بطخ ہے، یہ پرندے ہیں لیکن یہ اونچے اڑتے نہیں ہیں. ٹھیک ہاں ہے. کبھی ادھر سے اڑ کے دیوار پہ چلے گئے تو ہلکی اس کو پھلکی اڑنا چھلانگ لگا نہیں، لیتے اس ہیں. کو اڑنا نہیں کہا جائے گا. تو مرغی، بطخ، ان کی بیٹ ناپاک ہوتی ہے. صحیح. تو اب چوزا ہے یا بطخ کا بچہ ہے تو اس کی جو بیٹ کپڑوں پہ لگے گی تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا. اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ناپاکی ہے کتنی. تو اگر وہ درہم کے برابر ہے تو نماز پڑھنا ایسے کپڑے میں ناجائز ہے، اور درہم سے کم مقدار میں ہے تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک. تو اب درہم کیا ہوتا ہے؟ تو اگر ہم اپنی ہتھیلی کے اندر پانی کو جمع کرنا شروع کر دیں، جیسے نل سے ہلکے ہلکے کچھ قطرے گر رہے ہوں، تو ہم اپنی ہتھیلی کو اس کے نیچے لے جائیں تو جتنا دائرہ پانی کا اس کے اندر جمع ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور گرنے سے پہلے جو آخری حد ہوگی صحیح. اتنا بڑا ایک درہم کی مقدار ہوتی ہے. اندازہ لگانے کی اندازہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے اگر زیادہ درہم سے زیادہ لگی ہوگی نجاست تو نماز ہی ان کپڑوں میں نہیں ہوگی. درہم کے برابر لگی ہوگی تو نماز پڑھنا مکروہ تحریمی گناہ، اس نماز کا اعادہ واجب ہے. اور اگر درہم سے کم مقدار میں لگی ہے، جیسے تھوڑی سی بیٹ لگ گئی اور درہم سے کم ہے، تو نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے. ایسے کپڑے کو دھو کر پاک کر کے نماز کا اعادہ مستحب ہے. ٹھیک ہے. اب جن لوگوں نے جانور پرندے وغیرہ پالے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ خاص طور پر یہ لوگ جب بھی نماز پڑھنے لگے تو مکمل اپنے کپڑوں کو چیک کر لیں کہ عام طور پر لگنے ممکن ہوتا ہے. ایسی شاپ ہوتی ہیں جہاں پہ مختلف قسم کے پرندے گھروں میں لوگوں نے پالے ہوتے ہیں شوق. تو اس میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ان پرندوں کی جو بیٹ ہے وہ بھی ناپاک ہوتی ہے. اب بہت سارے لوگ اپنے چھوٹے پرندوں کا ہاتھ میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، چوزا جیسے ہو گیا، تو اب یہ ہاتھ وہ خراب کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے پاؤں پر لگی ہوئی ہے پہلے سے. ایسی صورت میں احتیاط کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. جب پاک بیٹ لگی ہو تو کیا آپ بھی کپڑے صاف کریں گے یا پڑھ لیں ایسی نماز؟ کبوتر کی بیٹ جی جی جیسے پاک ہے، جی جی. تو اب چونکہ دیکھیں ایک نشان تو آ گیا. ٹھیک ہے. اب اس نشان والے کپڑے کو میں کسی تقریب میں پہن کے تو نہیں جاؤں گا، صحیح. تو یہ عجیب سا لگے گا. تو اللہ تعالیٰ کا دربار اس کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کے وقت زیادہ اہتمام کروں. ٹھیک ہے. تو اگرچہ پاک حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے،
لیکن صاف تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور جب ہم حاضری ہوں تو ہمارا لباس، ہمارا جسم وہ صاف شفاف بھی ہو، پاکی کے ساتھ ساتھ. پتہ کیسے چلے گا کہ بیٹ کس کی ہے؟ یہ اس کا کوئی ہے طریقہ کار یا کوئی قاعدہ یا کوئی ذریعہ؟ دیکھیں یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ان پرندوں کی پاک، ان کی ناپاک، لیکن بیٹ تو بیٹ ہوتی ہے اور اتنے کوئی ماہرین تو ہوتے نہیں ہیں. جس کے گھر میں جیسے پرندے ہیں جی تو اس حساب سے تو اس کو آئیڈیا ہوگا ٹھیک کہ ہے. یہ کس کی ہے کس کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو پالنے والے ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اڑنے والوں میں پھر دیکھا جائے گا کہ اس علاقے میں کون سے پرندے عام طور پر. اب اس میں یہ دیکھا جس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں جی جی تو اس درخت پہ کوے ہیں، چیل ہے، ہاں ان کے مطلب گھونسلے بنے ہوئے ہیں، یا کثرت سے یہی بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک. کبوتر دکھائی نہیں دے رہا، جہاں کوے اور چیل ہوں کبوتر تو عام طور نہیں پہ ہوں دکھائی نہیں دے گا. تو جہاں کثرت جس کی ہے تو اس کا اعتبار کرتے ہوئے حکم لگے گا کہ چیل اور کوے کی جو نجاست ہے، بیٹ ہے، یہ نجاست خفیفہ میں شمار ہوتی ہے. ٹھیک. نجاستوں کا طریقہ، ماں کپڑے پاک کرنے کے احکام جو ہے وہ امیر اہل سنت کا رسالہ بھی اس حوالے سے اس میں کافی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کے احکام الحمدللہ بیان کیا گئے ہیں. مکتبۃ المدینہ سے آپ اس رسالے کو حاصل کیجئے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ رسالہ موجود ہے، اور دارالافتاء اہل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے اس کی بک اسٹور کے اندر بھی یہ رسالہ موجود ہے. اس کو حاصل کیجئے، پڑھیے، انشاءاللہ عزوجل اس طرح کے بہت سارے احکام سیکھنے کا موقع ملے گا. ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں. سوال پوچھنا تھا نماز کے بارے میں کہ نماز میں جب اتحیات پڑھتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اتحیات پڑھتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز میں جب اتحیات پڑھتے ہیں تو اب یہ کون سی نماز میں اتحیات پڑھی جا رہی ہے؟ دوسری رکعت میں پڑھی جا رہی ہے یا چوتھی رکعت میں پڑھی جا رہی ہے؟ تو سب کا خلاصہ یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں یا 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو ان میں دوسری رکعت کے اندر اتحیات کا پڑھنا واجب ہے، اور اسی طرح یہ قاعدہ اولا بھی واجب ہے. اور اگر آپ 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی پڑھ رہے ہیں یا 2 ہی رکعت پڑھ رہے ہیں تو وہ آخری قاعدہ جس میں ہم سلام پھیرتے ہیں تو وہ قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے، وہ فرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اتحیات پڑھنا اس میں بھی واجب ہوتی ہے. اب بس فرق یہ آ جاتا ہے کہ اگر ہم 4 رکعت پڑھ رہے ہیں سنت موقدہ، یا 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں، یا ہم وتر کی نماز ادا کر رہے ہیں، یا مغرب کی 3 رکعت پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ہم 2 رکعت ادا کرنے کے بعد بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے. اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت کے لیے. اور جو سنت غیر موقدہ ہیں جیسے عصر اور عشاء سے پہلے جو 4 رکعت سنتیں پڑھی جاتی ہیں غیر موقدہ ہیں، اس میں 2 رکعت پر اتحیات پڑھنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ درود شریف کا بھی اضافہ کیا جائے، درود ابراہیمی بھی پڑھا جائے. اس کے بعد پھر کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے، ٹھیک ہے. اور تیسری رکعت کے شروع میں ثنا پڑھی جائے، سبحانک اللہم، یہ پڑھی جائے. اور سیم جس طرح پہلی رکعت پڑھتے ہیں ایسے ہی تیسری رکعت کو پڑھا جائے گا. سنت غیر موقدہ میں جو عصر کی 4 سنتیں ہیں اور عشاء کی 4 سنتیں قبلیہ ہیں، اور صلاۃ التسبیح کا بھی یہی طریقہ. ٹھیک ہے جی. ایک کال چلائیے گا. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ جو نمازی کے آگے سترا ہوتا ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیں. سترے یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے آڑ، پردہ کرنے والی چیز. تو یہاں نمازی اور جو گزرنے والا ہے اس کے درمیان ایک رکاوٹ، ایک آڑ ہونی چاہیے. شرعی حوالے سے جو اس کی مقدار ہے وہ 1 ہاتھ بنتی ہے. 1 ہاتھ یہ کونی سے لے کے بیچ کی انگلی تک کا جو لمبائی ہے یہ تقریباً 18 انچ ہے. تو 1.5 فٹ کم از کم یہ اونچا ہونا چاہیے، اور اتنا نمایاں ہو، موٹا ہو کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو وہ نظر بھی آ جائے. تو اگر کسی نے اپنی جو لاٹھی چھڑی وہ زمین میں گاڑ دی ہے تو وہ بھی سترا بن جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا حضور، یہ میسیجز جو ہمارے پاس آتے ہیں، ویسے بھی ہم واٹس ایپ یا دیگر میسیج دیکھتے ہیں، سلام کرنے کا ایک طریقہ لکھا ہوتا ہے، آج بھی سوالات میں آیا ہے AOA یہ لکھا ہوتا ہے سلام کی جگہ. تو کیا سلام کی جگہ AO لکھ کر سلام ہو جائے گا یا اس کو نہیں لکھنا چاہیے؟ دیکھیں سلام یہ دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکتیں تم پر اتریں. تو یہ ایک دعا ہے. ٹھیک ہے. اب AO
اے، یہ السلام علیکم کا لوگوں نے اے او اے کر دیا ہے، تو یہ مخفف کرنا یہ درست طریقہ نہیں ہے. ٹھیک اس ہے. طرح سے سلام کی سنت بھی ادا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ جیسے السلام علیکم، یہ ایک سلام کا ایک، جب میں سلام آپ کو کروں گا تو کہوں گا السلام علیکم. اگر اس کے بجائے میں یوں کہوں السلام علیکم، سلام علیکم، تو اس طرح سنت ادا نہیں ہوگی. الف لام لگانا ہوگا. السلام. ہاں، جیسے میم کو ساکن کر دیا نا، ٹھیک ہے. تو میم کو ساکن کر کے میں سلام آپ کو کہوں گا سلام ٹھیک. علیکم، تو اس سلام کی سنت ادا نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، پیش آئے گی. حالانکہ اتنے سارے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. اتنے سارے الفاظ ذکر کرنے کے بعد بھی سلام کی سنت ادا نہیں ہو رہی، تو یہ آپ کا اے او اے، یہ اس کے لکھنے سے سلام کی سنت کیسے ادا ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ شارٹ کٹ کا جو بھی انداز ہے اپنی گفتگو میں بالکل آپ اپنائیں، لیکن جہاں معاملہ دینیات سے تعلق رکھنے کا ہو، قرآنی آیات کا معاملہ ہو، احادیث کا معاملہ ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک اور درود شریف کا معاملہ ہو، تو وہاں پہ ایک کوتاہیاں نہ کریں. ٹھیک ہے. یہ شارٹ کٹ کوتاہی ایک طرح کی ایک کمی ہے، تقصیر ہے. تو یہ عمل جو ہے نا وہ دینی معاملات میں نہیں ہونا چاہیے، اور سلام کی سنت ادا کریں کہ ہمیں حکم ہے کہ سلام کو عام کریں، چاہے ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں. تو سلام کو عام کریں گے. یہ اے او اے، یہ بے رغبتی ہے اس کے ٹھیک ہے. اندر، یہ گویا سلام بھی دل سے نہیں کرنا چاہ رہے. صحیح. تو یہ طریقہ مسلمانوں کو نہیں اپنانا چاہیے. سنت کی ادائیگی کریں. وہ پورا لفظ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ عربی زبان میں لکھنا، اگر پورا لکھنا چاہتے ہیں تو اردو عربی جو حروف ہیں اس کے اندر لکھیں، اور جو انگلش کے جو رومن ہیں تو اس میں مکمل لکھنے میں یہ تھوڑی سی پیچیدگی آ جاتی ہے کہ انگلش کے جو ورڈز ہیں ان کے اندر عربی کے حروف کے مخارج کی صحیح طور پہ ادائیگی نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے. اب جیسے ایچ ہے تو ایچ کا جو ساؤنڈ ہے وہ ہے والا ہے، جو ہاتھی کا شروع میں جو ہا آتا ہے. ہا کا تلفظ یہ ایچ کے ذریعے ہم بس چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اصلاً ہوتا ایچ نہیں. میں انگلش لینگویج میں کوئی ہا کا ساؤنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایسے ذال، ذا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سا، اسی طریقے سے ہمارا جو خا ہے، ٹھیک ہے، نقطے والا، ضاد جس کو ہم اردو میں ضاد کہتے ہیں، تو یہ بھی ساؤنڈ نہیں ہے. موٹا جو طا ہے وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح جب گویا کے ایک حروف 26 میں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، جبکہ عربی کے حروف اپنے وہ 29 بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 26 کے ذریعے 29 کی کمی کیسے پوری وہ کر بھی سکتے ہیں؟ 26 سے ملیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو کمپیریزن اس لیے بہتر یہ ہے کہ سلام کی سنت تحریری طور پہ جب ہم سلام کریں تو اگر ہم لکھنا چاہ رہے ہیں مکمل تو اردو میں ہی لکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی رومن میں لکھتا ہے تو اس کو ناجائز نہیں کہا جا رہا، ٹھیک ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ عربی میں ہی لکھے، یا مختصر سلام صرف لفظ سلام SLAM SALAM یا LAAM اس ہے. طرح بھی چاہیں تو وہ سلام اگر لکھنا چاہتے رومن میں تو اتنا بھی کافی ہے کہ لفظ سلام کے ذریعے بھی سلام کی سنت ادا ہو جائے گی، جبکہ صرف لفظ سلام کہا. اگر سلام کے ساتھ علیکم ہے تو پھر میم ساکن کریں گے تو سلام کی سنت ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ جی. ایک اور کال چلائیے گا. پوچھنا یہ ہے کہ جناب یہ جیسے میں گھر سے وضو بنا کے نکلتا ہوں مسجد جانے کے لیے، تو اب کسی کے چھت سے یا کسی کے چھجے سے پانی گر جاتا ہے سر پہ، تو اب یہ پوچھنا ہے کہ اس صورت میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہوں مسجد میں یا نہیں؟ ٹھیک ہے. تو گزرتے ہوئے پانی کے بعض ایسے گنجان علاقے ہوتے ہیں نا جس میں منزلوں در منزلیں گھر ہوتے ہیں، مکان آگے آگے ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس طرح معاملات ہو جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ پریشان ہو رہے ہیں کہ جو پانی کے قطرے آگے کسی نے کپڑے دھو کے سکھانے کے لیے ڈالے اس کے قطرے، یا ویسے کسی نے بالکونی سے پانی پھینکا. اب یہ ہے کہ جس کے اوپر پانی کے جو تری آ کے گری ہے تو وہ اس پہ غور کرے. اگر تو اسمیل آ رہی ہے، بدبو ہے، نجاست کی کوئی ایسی اسمیل نمایاں طور پر آ رہی ہے تو پھر تو وہ حکم ہوگا جو نجاست کا ہے کہ اس کو پاک کرنا ہوگا. اور اگر کوئی نجاست کے اثر ظاہر نہیں ہو رہا، نہ نجاست کی اس میں بو ہے، نہ کسی قسم کا کوئی کلر ہے، تو ایسی صورت میں جب نجاست کا یقین نہیں ہے
تو محض کوئی بھی قطرے آ کے گریں تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. ٹھیک. 2 مثالیں تو آپ نے ذکر کر دی. جی. عام طور پہ بالکونی میں کپڑے لوگوں نے ٹاکے ہوئے ہوتے ہیں، جب کسی نے فرش ویسی دھویا تھا اس کا پانی اور چھینٹے ٹنکی آج کل لوگوں کی اوور لوڈ ہو جاتی ہیں، اور فلو ہو کر وہ پانی اس کا گر رہا ہوتا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے آ کے گر گیا ہو، یا کسی نے شرارت کرتے ہوئے تھوک دیا ہو یا پانی ڈال دیا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب تک گرنے والی کوئی بھی ایسی جو لیکوڈ چیز گری ہے اس کے ناپاک ہونے کا یقین نہیں ہوگا تو آپ کے کپڑے جسم پاک ہے. ٹھیک ہے. اس سب پہ آپ توجہ نہ دیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، چلے نہیں جائے گا بیل بجائے ان کی کیا پھینکا آپ نے، اتنی اس کو کہا جائے گا نہیں. یہ دیکھیں یہ جائے گا تو عام طور پہ انکار ہی ہوگا، ہم نے نہیں کیا. تو ایسے میں حل یہی ہے کہ صبر و تحمل کرتے ہوئے بندہ گزر جائے، اور اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا. جب تک ناپاکی کا کوئی یقین نہیں ہو رہا تو اس کو پاکی کہا جائے گا. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا سود خور کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ اب یہ سوال پوچھ رہے ہیں، دیکھیں عام طور پر تو امام ایسے نہیں ہوتے ہیں. اب یہ کسی کو سمجھ رہے ہیں اور اس پر حکم لگا رہے ہیں تو یہ بھی آپ ارشاد فرمائیں، اور مسئلہ کیا ہے یہ بھی ارشاد فرمائیں. بس اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہوتے سود خور ہیں، لیکن کسی موقع پہ وہ ایونٹ پہ آگے جمع ہو جاتے ہیں تو ان کو کہا حضرت آپ ہی نماز پڑھائیں. ٹھیک ہے. تو مشہور ہوتے ہیں سود خور، لین دین میں سود کا حاجی صاحب بھی ہوتے ہیں، وہ سب کچھ ہوتے ہیں وہ. تو اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو سودی لین دین میں مشہور ہے، پتہ ہے کہ سودی آدمی ہے، سود خور ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک ہے. اس نماز کے پیچھے نماز پڑھنا بھی گناہ ہے اور اس نماز کو دہرانا بھی لازم ہے. ٹھیک ہے. البتہ اگر کوئی شخص سود کا لین دین کرتا ہے لیکن وہ بہت چھپ کے کرتا ہے، اس طرح کے وہ نمایاں نہیں ہے، کرتا ہے، تو اس کا یہ گناہ جو ہے نا وہ اعلانیہ نہ ہونے کی وجہ سے پوشیدہ گناہ ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال سود کا لین دین کرنا یہ ایک ناجائز کام ہے. بے شک. نماز کا ایک تو معاملہ الگ ہے، لیکن ایک ایسے آدمی کو ڈر جانا چاہیے جو لوگوں کو قرضہ دیتا ہے اور اس کے اوپر سود لے رہا ہوتا ہے، کہ قرآن پاک میں اس کو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہہ کے متنبع کیا گیا ہے کہ جو باز نہیں آتے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ سے اس کے رسول سے جنگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آخرت برباد کرنے والی بات ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر کسی کا کوئی ایسا کسی کو قرضہ دیا اور اس سے سود کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، توبہ کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے، اسی کے راہ میں اسی کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اس کو خرچ کرنا ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا وہاں خرچ نہیں کرنا. تو جو لوگوں کو قرضے دینا اور سود لینا، تو یہ تو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے. اور ایک مسلمان کو تو اس فرمان خداوندی کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد اس عمل سے تو باز آ جانا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا معنی کیا ہے. سیدھا سیدھا ایمان کی بربادی کی طرف بھی یہ معاملہ چلا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، اور اللہ تعالیٰ سے جنگ کا معنی یہی ہے کہ ایمان کی بربادی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کا تحفظ ہمیں عطا فرمائے، ایسے کام سے بچائے جو ایمان سے محروم کر دینے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے. سود کی بات چلی، سود کے حوالے سے مفتی صاحب نے ایک مسئلے کا جواب بھی ارشاد فرمایا. آج ہی انشاءاللہ عزوجل 9:30 بجے، اب سے کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل پر آپ ایک سلسلہ دیکھیں گے سود کے حوالے سے، جو کہ استاد محترم مفتی علی اصغر الطاری دامت برکاتہم العالیہ کا سلسلہ ہے. سود کیا ہے؟ کچھ عرصہ پہلے آپ مرکز الاولیاء لاہور تشریف لے گئے اور وہاں بزنس کمیونٹی کے اندر آپ کے یہ سلسلے ریکارڈ کیے گئے تھے. حصہ اول آپ پچھلے ہفتے پچھلی پیر شریف کو دیکھ چکے ہیں. انشاءاللہ آج اس کا حصہ دوسرا ایپیسوڈ انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے. سود کیا ہے، سود کے حوالے سے تفصیلات، اس کی صورتیں، ان کے احکام، بہت ہی یہ معلومات والا سلسلہ ہے. اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیے. واٹس ایپ کا دور ہے، آپ اپنے دوست احباب کو میسیجز کیجئے، گروپس کے اندر اس کو ڈالیے کہ سود کے حوالے سے بہت ہی پیارا سلسلہ سود کیا ہے، اس کو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ معلومات حاصل ہوں گی. ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی، سوال یہ ہے کہ سونے کے حوالے سے زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے، اور یہ پر تولے کے حساب سے کتنا اس پہ زکوٰۃ آئے گی، اور اس کو کیلکولیٹ کیسے کیا جائے گا؟ جی
سونے کا جو نصاب ہے شریعت مطہرہ نے وہ 7.5 تولہ یہ سونا بنتا ہے. ٹھیک. تو یہ 20 مسکال ہوا کرتے تھے، 20 دینار ہوتے تھے زمانہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں. تو اس میں جو وزن بنتا تھا وہ تولے ماشے کے اعتبار سے 7 تولے 7.5 تولہ یہ بنتا ہے. تو اب 1 تولہ میں کتنی بنتی ہے؟ تو چونکہ معاملہ یہ ہے جو ہمارے یہاں پہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کار ہے وہ پیسوں کے ذریعے دیا جا رہا ہوتا ہے. تو اگر ان کے پاس نصاب سونے کی موجود ہے، 7.5 تولہ سونے کا زیور موجود ہے، یا اتنے وزن کے بسکٹ موجود ہیں، یا اتنی رقم موجود ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی نصاب مالیت کے برابر پہنچتی ہو اور حاجت اصلیہ سے زائد ہو، قرض وغیرہ سے فارغ ہو، سال گزر گیا ہو، تو ان کو زکوٰۃ دینی ہے. زکوٰۃ عام طور پہ لوگ پیسوں سے دیتے ہیں. تو اس سب چیزوں کو کیلکولیٹ کر لیں کہ ان کے زیور کی مالیت کتنی ہے. اگر ان کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد رقم ہے تو وہ پرائز بونڈ ہیں تو وہ بھی شامل کر لیں، مال تجارت ہے وہ بھی شامل کر لیں. اسی طرح ان کا پلاٹ ہے جو تجارتی پلاٹ ہے جس کو انہوں نے تجارت کی غرض سے خریدا ہے تو اس کی قیمت کو بھی شامل کر لیں. ان سب کو شامل کرنے کے بعد جو لوگوں کو انہوں نے قرضہ ادا کرنا ہے تو قرض کی رقم کو اس ٹوٹل میں سے قرض کی رقم کو مائنس کر لیں. تو جو باقی اماؤنٹ بچے گی اس کو پھر 40 سے تقسیم کریں. ٹھیک ہے. 40 سے تقسیم کریں گے تو وہ فگر وہ حصہ ان کے آنسر میں آئے گا جتنے روپے کی زکوٰۃ ان کو ادا کرنی ہے. وہ 2.5%، جس کو ہم 2.5%، 40واں حصہ 2.5% یہ بن جائے. ٹھیک ہے. اچھا حضور، ایک اور غلط فہمی کا مجھے پتہ چلا تو میں اس کو سوال میں شامل کر لیتا ہوں. جیسے ہم نے تولہ کہا نا، 7.5 تولے، آج کل تولے بھی چلتے ہیں، گرامز بھی چلتے ہیں. تو ایک فرد سمجھ بیٹھے کہ تولہ اور گرام ایک ہی ہوتا ہے، اور 7.5 گرام کو بھی انہوں نے سمجھا کہ 7.5 تولے ہی ہیں، اور کہا کہ میرے پاس تو 10 گرام سونا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھ پر بھی زکوٰۃ لازم ہو گئی ہے. تو اس کی بھی تھوڑی وضاحت فرما دیں کہ فرق ہے دونوں کے اندر اور کیا ہے. ایک تولہ جو ہے نا یہ تقریباً 11.618 غالباً اتنا، یہ 618 ملی گرام. ٹھیک ہے. تو 11 گرام اشاریہ 618 غالباً اس طرح یہ ملی گرام پر مشتمل ہوتا ہے. ایک تولے میں 11 سے زائد گرام ہے. 11 سے زائد 11.5 سے زائد گرام بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے 7.5 گرام یہ کہنے کا مطلب یہ کہ تو یہ ایک تولے سے بھی کم میں یہ زکوٰۃ لازم کر رہے ہیں. تو سونے کا نصاب یہ نہیں ہے. سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے. اس کو اگر گراموں میں کنورٹ کریں گے تو اس کو کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. تو کسی جو جوہری ہیں، سونار ہیں، ان سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ 7.5 تولہ ہمیں انشاءاللہ کسی سلسلے میں اس کو تو انشاءاللہ اس کا پورا فگر حساب کتاب کر کے پیش کیا جا سکتا ہے کہ اگر سونے کی زکوٰۃ ہم گراموں کے ذریعے دینا چاہتے ہیں تو 40واں حصہ کتنے گرام بنے گا، تو انشاءاللہ وہی پیش کر دیں گے انشاءاللہ. جی ایک کال چلائیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا شیشے کے سامنے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی آئینہ جو لگا ہوتا ہے اس کے سامنے. شیشہ عام طور پہ ہمارے ہاں کامن یہ لفظ ہے آئینہ. جی. تو آئینہ جو ہے نا اس کے سامنے نماز پڑھنے کی صورت میں اب یہ نمازی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہو اور رکوع سجود میں جاتے اٹھتے قیام کی حالت میں اگر یہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، توجہ بٹ رہی ہے، خیالات منتشر ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے. ٹھیک ہے. البتہ آئینہ سامنے ہو، وہ اس کے آگے مثل دیوار ہے، وہ توجہ آئینے کی طرف کرتا ہی نہیں ہے اور وہ جس جگہ نگاہیں نماز میں رکھنے کا حکم ہے وہیں اپنی نگاہوں کو جمع رکھتا ہے تو کوئی کراہت بھی نہیں ہے پھر. ٹھیک ہے. جی کچھ میسیجز شامل کرتے ہیں. اسلامی بہن کا سوال ہے کہ اذان کا جواب لیٹ کر دے سکتے ہیں؟ اذان کا جواب لیٹے بیٹھے کھڑے دیا جا سکتا ہے. البتہ اگر کوئی لیٹ کر دے رہا ہے تو اپنے پاؤں کو سمیٹ لے. ٹھیک ہے. اور جتنا ادب کریں گے اتنا بہتر ہے. تو لیٹنے کے مقابلے میں بیٹھ کر ذکر کرنا یہ زیادہ ادب والی ایک صورت ہے. اور عام طور پہ مسلمانوں میں یہ طریقہ دیکھا بھی گیا ہے کہ اگر کوئی لیٹا ہوا بھی ہوتا ہے تو اذان ہو رہی ہوتی ہے تو بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ ادب ہے، جتنا ادب کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی برکت اور ثواب بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا صرف وعلیکم کہہ کر جواب دیا جا سکتا ہے؟
جواب وعلیکم کے ذریعے بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اگر کسی نے کہا السلام علیکم تو ہم نے کہا وعلیکم، تم پر بھی. تم پر بھی. ٹھیک ہے. لیکن جواب کے لیے بھی سنت یہ ہے وہ سلام کا لفظ بھی پورا سلام کے ساتھ بھی کہا جائے وعلیکم السلام، اور ادب یہ ہے جو بہتر طریقہ ہے کہ سلام جتنے الفاظوں پہ مشتمل تھا جواب اس سے زیادہ الفاظوں پر ورحمۃ مشتمل اللہ ہونا چاہیے. وبرکاتہ. فحیوا بأحسن منها او ردوها، قرآن پاک میں بھی ہے جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے اچھے انداز میں سلام کا جواب دو یا وہی اتنا ہی جواب ٹھیک ہے میں پیش کر دیا جائے. ٹھیک ٹھیک. یہ پوچھا جا رہا ہے کہ صرف سلام، اس کا کیسے جواب دیا جائے گا؟ اس کا جواب بھی سلام یا اگر وعلیکم کسی نے صرف السلام؟ ہمیں سلام کہا، سلام یا سلام مسنون، جی جی تو اس کے جواب میں ہم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جتنے زیادہ الفاظ ذکر کریں گے اتنا بہتر ہے. ٹھیک ہے. کیا چارپائی پر لیٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ بھی سوال ہے. چارپائی پہ لیٹنے بیٹھنے سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ چارپائی پہ لیٹ گیا سو گیا ٹھیک ہے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. جی ایک آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب کے بارے میں میرا سوال ہے کہ کیا والد یا والدہ کی قبر کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ جی حضور. اس کی ممانعت نہیں ہے. والد والدہ ان کی قبروں کو فرط محبت کے ساتھ اگر کوئی بیٹا ان کے قبر کو چومنا چاہے تو چوم سکتا ہے. ٹھیک ہے. دعا مانگتے وقت آسمان کی طرف نظر اٹھانا کیسا؟ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ نگاہیں نیچی ہونی چاہیے، آسمان کی طرف نگاہیں اونچی نہ کرے. ٹھیک ہے. دعا کے آداب میں سے نگاہیں نیچی کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگے. ٹھیک ہے. اوپر نظر نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے بھی الحمدللہ ترغیب دلائی تھی، دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل آج رات 9:30 بجے مدنی چینل پر آپ ایک سلسلہ دیکھ سکیں گے، سود کیا ہے. مفتی علی اصغر عطاری دامت برکاتہم العالیہ کا یہ سلسلہ ہے. اس کا سیکنڈ ایپیسوڈ حصہ دوم اور آخری حصہ ہوگا. یہ اس کو آپ ملاحظہ کیجیے. انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے معلومات حاصل ہوں گی. بالخصوص جو کاروباری حضرات ہیں، بزنس مین ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ خاص طور پر اس سلسلے کو دیکھیں. انشاءاللہ ان کے لیے اس میں بہت زیادہ مدنی پھول موجود ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی